अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खुश होंगे और ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी, वो है चिकन कोफ्ता करी, जिसके लिए हमें चाहिए जी कोफ्ते। सबसे पहले हाँ जी, कोफ्ते आप देख रहे होंगे, ये तो रेडी टू कुक हैं। ये मुझे बहुत इकोनॉमिकल लगते हैं। मैं 1 ईयर से आलमोस्ट ये यूज़ कर रही हूँ और 750 में आपको मिलेंगे 900 ग्राम। इस कंपनी का नाम है जी कॉम्प्लीमेंट कंपनी, और इसका टेस्ट सेम वैसा ही जैसे आप घर में बनाते हैं। मुझे तो ये बहुत इकोनॉमिकल लगे, तो इसलिए मैं 1 ईयर से यही यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैंने 12 पीस बनाने थे, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज ली और साथ ली जी मैंने 3 हरी मिर्चें। इनका मैंने पेस्ट बनाना है। यहाँ पे लिया जी मैंने 1.5 चम्मच भर के लहसुन अदरक है, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। और जी स्पाइसेस में है 1 चम्मच नमक ले लिया हमने, और साथ ही जी 1 चम्मच हमने लिया सूख मिर्च, आधा चम्मच लिया जी हमने, आधा चाय का चम्मच था सूखा धनिया पीसा, आधा चाय का चम्मच था गरम मसाला पीसा, हल्दी, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया, जिसमें एक बड़ी इलायची और छोटी इलायची थी, और बाकी जो मिक्स गरम मसाला होता है। ये भी ज़रा ऑयल में अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसका, इसलिए मैंने ये लिया। अब जी हमने स्टार्ट करनी थी अपनी रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हमने बनाना है ये प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट। ये जी हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी रेसिपी। मैंने ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर के अंदर मैंने प्याज और जो हमने हरी मिर्च रखी थी, हरी मिर्च मेरे नॉर्मल साइज़ की थी इसलिए मैंने 3 ले ली। अगर आपकी बड़ी हैं तो आप 2 ही काफ़ी हैं इतनी क्वांटिटी के लिए। यहाँ पे जी मैंने प्याज को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आपने इतना ब्लेंड करने के चंक्स ना हो ना प्याज के, प्याज बिल्कुल स्मूथ सा प्याज का और मिर्चों का एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। यहाँ पर आके जी मैंने डाला 1 कप ऑयल, कि ज़रा कोफ्ता करी हो या कौरमा वगैरह, उसमें अच्छा लगता है, मज़े का लगता है ना ऑयल ज़्यादा। ये जी मैंने डाला ऑयल, और अब इसके अंदर डालूँगी मैं साबुत गरम मसाला जो मैंने थोड़ा सा लिया था। इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना। बहुत गरम तेल में नहीं डालना, थोड़ा सा हमने हल्का सा गरम किया और उसके अंदर ये मसाला ऐड कर दिया। ये बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं था, थोड़ा सा था, वो भी सिर्फ ऑयल में खुशबू के लिए। और जब भी आप करी वगैरह कौरमा वगैरह बनाते हैं तो स्टार्टिंग में अगर आप ये डालें, यकीन मानिए आपके खाने में इतना मज़ा आएगा, इतनी खुशबू होगी कि नेबर्स आके पूछेंगे क्या बनाया। अब जी मैंने यहाँ पे लिए थे 2 अंडे। 2 अंडे इसलिए लिए थे कि मैं ज़्यादा शौक से खाती नहीं, और ना ही मेरी छोटी बेटी खाती है। अलीज़े को पसंद नहीं है। हुरैन फातिमा बहुत शौक से बॉयल एग खाती है, और उसके पापा भी। और मैंने याद और हुरैन के लिए ये अंडा बॉईल कर लिया था, और इनको अब मैं अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी। इससे ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है अंडों में, और अंडे अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पे जी मैंने अंडे फ्राई कर लिए। अब मैंने इनको बाहर निकाल लिया। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी अंडे डाल लें। अच्छा जी, मैंने दोबारा से मसाले को ऑयल के अंदर मिक्स कर दिया। यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था कोफ्तों का, अब वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे हमें लगेगा जी बहुत ज़्यादा पानी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ ही देर में ये पानी ड्राई हो जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी आपने इसमें ऑयल में अपनी अनियन की जो पेस्ट होती है आपने मिक्स करनी है, उसको अच्छे से हिलाते रहना है कि आपका सारा जो पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और फ्राई हो जाए। ये ना हो कि साइडों से वो पक जाए और दरमियान से बिल्कुल कच्चा रह जाए। यहाँ पे जी मैंने दही लिया था, दही को अच्छे से फेंट लिया था, और जी यहाँ पे अच्छे से इसको हिला लें। ये देखिए जी सारा पानी गायब हो गया और प्याज हमारी भुनना शुरू हो चुकी है। प्याज को बस हमने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज और जो साबुत गरम मसाला था वो अच्छे से भुन रहे हैं, और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ, और साइडों से आपने इसको किनारे इसके साफ़ करते रहना है कि जो प्याज का पेस्ट है वो किनारों पे लगे ना, और ना ही जमे, क्योंकि इससे फिर वो जलना शुरू हो जाएगा और फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। ये देखें जी, अब आपको प्याज और ऑयल अलग अलग नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बबल्स अभी भी हैं, मीन्स कि अभी पानी है इसके अंदर। ये चेक कर लें आप। अच्छा, ये मैं इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दिखा रही थी कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि जी प्याज जब फ्राई हो जाता है तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है।
کہ آپ کا پیاز اچھے سے فرائی ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہلے پیاز فرائی کر کے پھر پیسٹ بناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب آپ چکن کے کوفتے بنائیں اس کے لیے کچے پیاز کی ہی پیسٹ بنائیں. یہاں پہ جی میرا پیاز بالکل فرائی ہو چکا تھا اچھے سے، اور اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی تھی لہسن ادرک کا پیسٹ. میری بیٹی بول رہی ہے 1 2 8. اچھا جی، یہ میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال لیا. لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے بس 1 سے 2 منٹ تک ہی آپ نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے کہ وہ بھی اچھے سے اس کے ساتھ بھون جائے. ہنڈیا کی سب سے بیسٹ کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ جب اس کو اچھے سے بھون لیا جاتا ہے ساری چیزوں کو، کیونکہ ساری چیزوں کا فلیور ایک جیسا ہو جائے. یہاں پہ جی میں چیک کر رہی ہوں کہ اچھے سے جی آئل ہمارا باہر آ جائے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس پوائنٹ پہ بھی آپ نے اپنی یہ جو کھانے کا چمچ ہے وہ چھوڑنا نہیں اور اچھے سے اس کو ہلاتے جانا ہے. اور آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے، بہت تیز آنچ پہ آپ نے کھانا کبھی بھی نہیں بنانا. جتنی آپ آنچ نارمل رکھیں گے آپ کا کھانا اتنا ہی اچھا بنے گا، کیونکہ پھر ہوتا ہے نا سارے فلیورز آ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی سبزی ہو، چاہے میٹ ہو، چاہے دال ہو. اچھا جی، یہاں پہ اب میں کیا کرنے لگی ہوں پھر میں نے ڈوئی ہلا دی. اوہ، بس میں اس کی جان نہیں چھوڑی تھی. میں کہہ رہی تھی اچھے سے پتہ چل جائے آپ کو کہ میں نے کس طرح سے پیاز لہسن ادرک اچھے سے فرائی کر لیا. اب میں ڈالنے لگی تھی سارے مسالے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا: لال مرچ، نمک، گرم مسالہ، سوکھا دھنیا صاف وہ پسا ہوا، اور ہلدی. یہ دیکھیے ان سب مسالوں کو جب آپ نے یہ مسالے ڈالنے ہیں تو آج آپ نے بالکل جسے کہتے ہیں نا لاسٹ والا فلیم ہوتا ہے وہ آپ نے کر لینا ہے، اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسالے ہم جب ڈالتے ہیں تو وہ تیز آنچ میں ڈالتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں، لیکن جب بھی آپ مسالے کسی بھی ہنڈیا میں ڈالیں تو ہمیشہ جو یہ دیکھیں یہاں پہ جی میں آپ کو دکھا رہی تھی فلیم ہمارا بالکل کم ہے، اور اس لیے اب دیکھیں ہمارے مسالے جو پہلے ایک دم سے چپکنا شروع ہو گئے تھے وہ آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں. اب اس پوائنٹ پہ جی ڈالنا ہے میں نے بٹن ساتھ ساتھ اٹھا رہی تھی کہ مجھے کچن میں میس نہیں اچھا لگتا. مجھے بہت اریٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر میرے پاس میس پڑا ہو، مجھے ایسا لگتا ہے میں کھانا نہیں بنا سکتی. یہاں پہ جی میں نے آگ تھوڑی سی اب تیز کی، کیونکہ اب ڈالنا تھا میں نے اس کے اندر دہی. جیسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی اگر کسر رہ بھی جائے تو وہ تھوڑی تیز آنچ پہ ذرا مسالے اچھے سے پک جائیں. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا آئل آ رہا ہے باہر، آ رہا ہے باہر، آ رہا ہے باہر. یہاں پہ جی میں نے لیا 3 سے 4 چمچ میں نے ڈالنے ہیں دہی کے. دہی آپ کسی بھی چیز میں جب ڈالو تو اس کو اچھے سے آپ پھینٹ لیں، کیونکہ اگر بنا پھینٹے آپ دہی ڈالیں گی تو وہ جو اس کے لمس نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ پھر اچھا نہیں لگتا. یہ جی میں نے ڈالا. چار چمچ میں نے بھر کے دہی کے ڈال لیے تھے، کیونکہ اس سے نا گریوی میں بڑا اچھا سا ایک تو اس کا ٹیکسچر بڑا اچھا بن جاتا ہے اور ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ہم قورمہ وغیرہ یا اس طرح کی چیز بناتے ہیں تو دہی اس کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے. اچھا جی، یہاں پہ آگ میں نے تھوڑی سی تیز کی، اور کیونکہ میں نے اب دہی کو بھونا تھا. دہی کا تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ دہی کے بھوننے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دہی خود غائب ہو جاتا ہے اور آئل ہمارا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ جی حورین اور علیزے آپس میں کوئی اپنا بھائی چارہ کر رہی تھیں، کوئی پلاننگ کر رہی تھیں. یہاں پہ پھر میں دہی کے اچھے سے بھننے کا ویٹ کر رہی تھی کہ بس اچھے سے بھن جائے ہمارا مسالہ اور میں اس کے اندر کوفتے ایڈ کر دوں. بعض لوگ بیف کے کوفتے کھاتے ہیں، لیکن مجھے بیف کے کوفتے اتنے مزے کے نہیں لگتے. ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہے اور ہر انسان اپنی پسند کے مطابق ہی کھاتا ہے. مجھے چکن کوفتے بیف کوفتوں سے زیادہ چکن کے کوفتے زیادہ مزے کے لگتے ہیں،
اور اسپیشلی میں وہی چیز زیادہ پریفر کرتی ہوں جو میرے بچے پریفر کرتے ہیں. اب میری حرین فاطمہ بڑی ہو رہی ہے تو جو چیز وہ پھر مجھے کہتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی کر لوں. اور یہ بھی تھا کہ بہت اکنومیکل ہو رہے تھے، اور ورنہ بازار سے قیمہ لائیں، مسالے ڈالیں، محنت کریں اتنی، تو اتنا ٹائم تو میرے خیال سے میرے پاس تو نہیں ہوتا کیونکہ میرے بچے ہیں. اور مجھ سے کوفتے صحیح سے وہ جسے کہتے ہیں نا شیپ اپ ہوتے بھی نہیں. بعض لوگ بہت اچھے بناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھ سے نہیں بنتے. میری بڑی سسٹر ہیں، وہ بہت مزے کے کوفتے بناتی ہیں، لیکن مجھے پسند ہی نہیں ہے بیف کے کوفتے. اب جی آپ کا مسالہ ہے جو اچھے سے بھن چکا ہے. اب میں ڈالنے لگی ہوں جی اس میں کوفتے. اب کوفتے ڈال کے آپ نے ان کو اچھے سے بھوننا ہے، کیونکہ کوفتوں میں جو ہوتی ہے وہ فروزن ہوتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے. تو لیکن جب آپ نے اپنے کوفتے بنانے ہیں ریڈی ٹو کوک، اگر کوفتے بنانے ہیں تو آپ ان کو 10 منٹ پہلے نکال کے رکھ لیے گا، جو زیادہ برف ان کے اندر جمی ہوتی ہے وہ ذرا میلٹ ہو جائے. ہاں جی یہاں پہ جی میں اپنے کوفتے اچھے سے بھون رہی ہوں. اچھا یہ کوفتے ایسے ہیں آپ اسے ایز اے اسنیکس کے طور پہ بھی کھا سکتے ہیں، جیسے ہم دوسری فروزن آئٹمس کھاتے ہیں نا، جس میں ٹینڈر پاپس ہو گئے اور ہو گئے کافتہ کباب ہو گئے، دوسرے سیخ کباب ہو گئے. ان کا ٹیسٹ بھی ایز اگر آپ فرائی کر کے اسے کھائیں تو بڑا مزہ آتا ہے. کبھی کبھی میں شام کی چائے میں یہی فرائی کر کے ساتھ کھا لیتی ہوں. اچھا کین ہنٹس کے بھی کوفتے بڑے مزے کے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ میں سٹارٹ میں کھاتی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، تو مجھے ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں زیادہ پریفر نہیں کرتی تھی. یہاں پہ جی ڈالا میں نے تھوڑا سا پانی، کیونکہ میں چاہ رہی تھی ذرا مسالہ اور اچھے سے بھن جائے اور چپکے نہ، کیونکہ یہاں پہ میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے کوفتوں کو کور کرنا تھا. یہ ذرا مسالہ اور کوفتے آپس میں جیسے کہتے ہیں رل مل جائیں، ہو جائیں. ہاں جی یہاں پہ میں نے آگ بالکل ہلکی کر دی تھی کہ ہمارا مسالہ اور کوفتے اچھے سے مکس ہو جائیں. یہاں پہ جی ہمارا یہ جو کوفتوں کا مسالہ تھا اس نے آئل چھوڑ دیا تھا. جب بھی اگر آپ کی ہنڈیا میں آئل باہر نہ آ رہا ہو تو اس میں تھوڑا سا آپ نے پانی ڈالنا ہے، تھوڑا سا بالکل، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دینا. خود بخود جو آپ کا گھی یا آئل ہے نا وہ باہر آ جائے گا. یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گریوی الگ ہے، کوفتے الگ ہیں، اور آئل بھی نظر آ رہا ہے. اس پوائنٹ پہ آ کے مجھے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا شوربہ نہیں پسند، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں بس نارملی لگاؤں کہ اس کا ٹیسٹ اچھا آ جائے. اگر زیادہ لوگ جو زیادہ شوربہ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ نہیں لگاتی کہ ذرا اس میں سارے مسالوں کا کم، یعنی پانی لگائیں گے تو اس میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے سارے مسالوں کا، اور جسے کہتے ہیں نا انسان انجوائے کرتا ہے. یہاں پہ جی میرے کوفتے اچھے سے بھن چکے تھے، اور اچھا آپ یہ کوفتوں کو دوسری چیزوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے پالک میں ڈال سکتے ہیں، کوفتوں کی بریانی بنا سکتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے ہوم میڈ جو کوفتے ہوتے ہیں نا سیم ایز اٹ از ہے. کیونکہ میں خود بہت کم بنائے ہوئے ہیں میں نے چکن کے کوفتے، لیکن میرے ہسبینڈ ہیں ان کی پھپھو بنا کے دیتی تھیں، تو وہ اب ایجڈ ہو گئی ہیں تو ان سے اب نہیں بنتے، لیکن سیم ٹیسٹ ہے نا. وہ بھی جو بنا کے دیتی تھیں وہ تقریباً پوری فیملی کو بنا کے دیتی تھیں، لیکن اب ہم یہی یوز کر رہے ہیں تو اس کا ٹیسٹ سیم ویسا ہی ہے. اس میں بڑے مزے کے مائلڈ سے مسالے ہیں، زیادہ تیز نہیں ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کاردی چیز ورگا ٹیسٹ وہ ہے. اچھا جی یہاں پہ میں نے ڈال دیا 2 کپ میں نے پانی ڈال دیا بھر کے، اور اب میں نے جی اس کو اچھے سے مکس کر کے 10 منٹ کے لیے کور کر دیا کہ ذرا ہمارا بوائل اچھے سے آ جائے اور ہمارا جو گریوی ہے وہ اچھے سے پک جائے. یہ دیکھیں جی شوربہ گریوی کہیں گے اس کو، کیونکہ شوربہ زیادہ پتلا ہو جاتا ہے، گریوی ذرا تھک سی ہوتی ہے، تو یہ شوربہ گریوی مکس ہی سے کہیں گے. اچھا جی اب ہم ویٹ کر رہے تھے اسے بوائل آ جائے. اس کے ساتھ ہی میں نے جی جو ایگ فرائی کیے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے کہ ذرا یہ شوربے اور کوفتوں کا ٹیسٹ بھی ایگ میں آ جائے. یہاں پہ جی ہمارے کوفتے
آلموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں. اور میں نے تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر، بالکل تھوڑا سا گرم مسالہ پاؤڈر اور تھوڑا سا میں نے کالی مرچ کا پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کر دیا. یہ جب آپ اینڈ میں مسالے ڈالتے ہو نا، اور اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے. کیونکہ ہمارے پہلے ہی اس میں اتنی مرچیں وغیرہ نہیں تھیں، تو میں نے ذرا نارمل ہی سارے اسپائسیز رکھے ہیں کہ میرے بچے بھی کھا لیں ایزیلی، اور سب لوگ. اگر بعض لوگ زیادہ تیز مسالے ڈالتے ہیں، وہ اپنی مطابق ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں. جی یہاں پہ میں نے آنچ بالکل ہلکی کر دی تھی. یہ دیکھیں، اب میں نے اسے کور کر دیا کہ جو ہم نے گرم مسالہ وغیرہ ڈالا وہ سارا اچھے سے مکس ہو جائے، اس کا فلیور آ جائے. یہاں پہ جی میں نے سارے برتن نکال لیے تھے. آج لینے گئے ہوئے تھے روٹیاں، اور میں نے یہ نکال لیے اپنی کوفتے انڈے. اور شکل سے تو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بڑے مزے کے لگ رہے ہیں. اور ٹرسٹ می، جب ہم لوگوں نے کھائے یہ تب بھی بہت یعنی مزہ آ گیا تھا ہم لوگوں کو کھانے کا نا. اچھا، مجھے کسی چیز میں کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے نا، تو میں اپنے ہسبینڈ کی شکل دیکھ رہی ہوتی ہے، اچھا کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا کہیں گے. چلیں جی، یہاں پہ آ گئے تھے پیاز روٹیاں لے کر. اور خمیر روٹیاں تو بہت مزے کی لگتی ہیں نا کوفتے انڈے کے ساتھ. یہاں پہ جی میں نے لگا دیا تھا کھانا. اب یاز کھانے لگے تھے کھانا. یاز کو بھی بہت بھوک لگ رہی تھی. اور حرین فاطمہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کو اس طرح کی چیزیں بڑی مزے کی لگتی ہیں. دال چاول اتنے شوق سے کھاتی، لیکن میں کہتی ہوں دال بھی کھانی چاہیے. یہاں پہ یاز نے اپنی پلیٹ میں نکالا. اور یہ میری چھوٹی بیٹی مجھے بہت تنگ کر رہی ہے. اور جی یہ دیکھیں، اب جی پاپا نے نکال کے دیے، حرین کے پاپا نے حرین کے پاپا نے حرین کو بھی کھانا نکال کے دیا پلیٹ میں. اور حرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے فٹافٹ کھا لوں. کھانا گرم ہوتا ہے اور میڈم کو فٹافٹ کھانا ہوتا ہے. یہاں پہ جی پاپا نے روٹی آدھی خود توڑی اور اس میں سے آدھی اپنی نینوں کو دی. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. آپ سب بھی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کیا کریں، بلکہ سبھی اب بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں. بیٹوں سے بھی پیار کرنا چاہیے، لیکن جسے کہتے ہیں نا بیٹیاں، یہ واقعی بلیسنگز ہیں. یہ جی یاز نے دی فرسٹ بائٹ. اور جی آپ جیسا اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی بہت اچھا بنا. اور اب میری فرینڈ بھی بول رہی تھی کہ جی ہاں جی ماما بہت اچھا بنا. آپ سب اپنا بہت دھیان رکھیے گا اور اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا، اور میرے لیے دعا کریے گا. اللہ حافظ.